बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको दो इंतहाई अच्छी खबरें देंगे जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक बुरी खबर है आवाम के लिए और एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर क्या कहानियाँ चल रही हैं, नदीम अफजल चंद ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान को आज लताड़ा है और मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ को से मुस्लिम लीग नून की सदारत छीनने के लिए शतरंज की बसात बिछा दी है। उसके अंदर क्या क्या खेल खेला जा रहा है, क्या मियां नवाज शरीफ से शाहिद खकान अब्बासी मुलाकात करके आए हैं या नहीं आए, या शाहिद खकान अब्बासी नवाज शरीफ आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और नवाज शरीफ शाहिद खकान अब्बासी से नाराज़ हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। कचरे के ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं कि कचरा के ऊपर सियासत की जा रही है लाहौर के अंदर, उसकी असल हकीकत क्या है। और इन सब पे रोशनी डालने से पहले हम बात करते हैं फॉरेन फंडिंग केस पर कि उसका इफ़ एंड बट का सहारा लेते हुए मरीम नवाज़ ने इमरान खान पर तनकीद के नश्तर बरसाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सिलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अपने ट्विटर पे उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन की जो जाली सनद रखने वाले सिलेक्टेड हैं उन्होंने अपना जुर्म मान लिया है। वारदात मैंने नहीं की बल्कि मेरे मुकर्रर करदा एजेंटों ने की है। 7 सालों से खिटाई में पड़ी इस शर्मनाक वारदात का फैसला हो गया है, अब तहरीरी फैसला बाकी है। 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं। जबकि इसकी असल हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है इस केस के हवाले से तहरीक इंसाफ ने अपना तहरीरी बयान उसके सामने जमा करवाया था और उसमें कहा गया था कि अगर ये मामला हुआ है तो वो इस तरीके से हुआ है कि अमेरिका की 2 कंपनियों ने गैर कानूनी तौर पर कोई फंड इकट्ठे किए गए थे, तो इसकी जिम्मेदार अगर है तो वो एजेंट है। और उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी तफसील है, लेकिन उसको एक नया रूप दे के और तोड़ मरोड़ के हकाइक को कुछ का कुछ बना दिया गया। ये केस इलेक्शन कमीशन में 2014 से ये दाखिल है और अगर इसमें कुछ नहीं है तो मेरे ख्याल से इसको खारिज कर देना चाहिए और अगर कुछ है तो इसका फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस केस को अभी लटकाया जाएगा और इमरान खान के ऊपर एक तलवार लटकाए रखी जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने कई ऐसी चीज़ें मनवानी होती हैं जिसके लिए आपको प्रेशराइज करना ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आज लंबी चौड़ी उन्होंने मीटिंग की, उनकी काबीना के अरकान उनके साथ थे। 2-3 वज़ीर इधर बैठे हुए थे, 3 वज़ीर इधर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, जो मौलाना रैली निकाल रहे हैं मौलाना आलम दीन है, इस्लाम को देखें और इस्लामाबाद की तरफ नहीं, और इस्लामाबाद इनके नसीब में नहीं है। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने तमाम सबूत दिए हैं। पाकिस्तान की सियासत मैदान में आ गई है, लेकिन ये बंद गली में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और मौलाना मजहबी नारे लगाकर मजहबी इश्तियाल ना फैलाएं। इस हवाले से एक लंबी चौड़ी उन्होंने गुफ्तगू की। और लेकिन ये है कि नदीम अफजल चंद का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और नदीम अफजल चंद के मुस्ताफ़ी होने का जो मामला है उसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि कुछ वज़ीर मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने इमरान खान को ये मुतालबा किया है या उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए। नदीम अफजल चंद का कि जो जिन वज़रा के नाम आए हैं उनके अंदर फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और अली ज़ैदी समेत दीगर वज़रा के नाम आ रहे हैं। और नदीम अफजल चंद के हुकूमत से जो इख्तलाफात थे वो ये थे कि उन्होंने एक ट्वीट की थी सानिया मच के मुतासरीन के हवाले से कि वज़ीर आज़म के ताख़ीर के जाने के ऊपर उनको तनकीद का निशाना एक तरह से बनाया था इनडायरेक्टली। और उन्होंने 8 जनवरी को ये कहा था कि ए बेयारो मददगार मासूम मज़दूरों की लाशों मैं शर्मिंदा हूँ। इनकी बाज़ बातों पर वज़ीर आज़म को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके बाइस दोनों में कहा यह जा रहा है कि एक तरह से तनाव की कैफियत थी और नदीम अफजल चंद बहैसियत तर्जमान दीगर सियासतदानों पर तनकीद के हवाले से भी कभी वज़ीर आज़म की तवक्कात पर पूरा नहीं उतरते थे।
ندیم افضل چند اور شہباز گل کی بھی آپس میں ٹویٹر کے اوپر جھڑپ ہوئی تھی. ان کی اس ٹویٹ کے بدلے میں شہباز گل نے ٹویٹ کی, پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی اس کے اوپر. لیکن جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو اس کے اوپر عمران خان نے نام لیے بغیر کہا کہ جناب ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ پارٹی کے فیصلے کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہم ایک دفعہ ایک چیز ڈسکس کر لیتے ہیں اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے پارٹی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اور اس فیصلے کے ساتھ چلنا چاہیے. تو ندیم افضل چند نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا عہدے کے حوالے سے استعفیٰ تو دے چکے ہیں, دیکھتے ہیں وقت کیا فیصلہ کرے گا, لیکن وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور تحریک انصاف کا عہدہ انہوں نے نہیں چھوڑا. اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے اس کابینہ میٹنگ کے اندر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو شخص پارٹی کی پالیسی کے مطابق نہیں چل سکتا وہ استعفیٰ دے دے. شاید اسی بات کا برا منا کہ ندیم افضل چند نے استعفیٰ دے دیا. اب بات کرتے ہیں کہ ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ شہباز شریف کو سائیڈ لائن کر کے مریم نواز کو پارٹی کا صدر بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. شہباز شریف پچھلی مرتبہ جب اپنی پیشی پر آئے تھے تو اس سے قبل بھی ان کی جیل میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں. انہوں نے اس مرتبہ پیشی کے موقع پر اپنی کور کمیٹی کی ٹیم کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اب آپ متحرک ہو جائیں, نہیں تو مسلم لیگ نون کی صدر مریم نواز کو بنایا جا رہا ہے. اور شہباز شریف نے کو یہ خبر جو ہے کئی ذرائع سے یہ آئی ہے کہ انہیں بالکل کارنر کیا جا رہا ہے. اور انہیں کارنر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ محمد علی درانی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس سے قبل بھی وہ پے رول پر رہائی کے دوران شہباز شریف سے نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی گئی تھی. تو ان معاملات پر مریم نواز بھی ناراض ہیں, جبکہ نواز شریف کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن ان کے قریبی رفقا جو مریم نواز کے ارد گرد گھومتے ہیں انہوں نے یہ ان کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی ہے, جس کے اندر فیملی ممبر بھی موجود ہیں, کہ آپ شہباز شریف کا ساتھ دیں گے تو آپ کا اپنا بیانیہ دم توڑ جائے گا اور مسلم لیگ نون جو کہ آپ کی اپنی جماعت ہے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور اب آپ کو دیتے ہیں اچھی خبر کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا کہنا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود پاکستانی حکومت معیشت کو کافی سہارا دے رہی ہے اور رواں مالی سال کے دوران معاشی ترقی کی جو رفتار ہے وہ 1.5% متوقع ہے. اور عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے یہ بات کی ہے کہ سال 2021 کے لیے ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے کے لیے اقتصادی پیش منظر یعنی آؤٹ لک میں کہی ہے کہ موڈیز نے کورونا وائرس کی عالمگیر وبا کے اثرات کے باعث سال 2021 کے لیے بیشتر ایشیائی ممالک کی کریڈٹ ریٹنگ منفی, جبکہ پاکستان کی درجہ بندی B3 مستحکم برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا. اور انہوں نے کہا کہ موڈیز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگست 2020 میں ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ پاکستان کے گروپ 20 کے قرضوں میں سہولت کے اقدام میں شامل ہونے سے نجی شعبے کے قرضے دینے والے اداروں کے لیے اضافی جو خطرات جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے پیسے کے حوالے سے, اور جس سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ B3 مستحکم رکھنے کے اقدامات کی تائید ہو رہی ہے. جبکہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس کے اثرات کے باعث بیشتر ایشیائی ممالک کی کریڈٹ ریٹنگ منفی رہنے کا اندیشہ ہے اور ترقی پذیر ممالک میں سے کم ترقی یافتہ ممالک میں سال 2020 کے مقابلے میں قرضوں کے حجم میں اضافہ متوقع ہے. پاکستان سمیت کئی ترقی پذیر ممالک میں وبا کی وجہ سے حائل رکاوٹوں اور پابندیوں میں نرمی کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. موڈیز کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے مقابلے میں قرضوں کی ادائیگی کا حجم زیادہ ہے, تاہم پاکستان کی حکومت کثیر الجہتی اور دو طرفہ ترقیاتی شراکت داری کی مدد سے بیرونی مالی معاونت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ملک میں لیکویڈیٹی یعنی کیش کے خطرات محدود ہو گئے ہیں. یعنی پاکستان میں کیش موجود رہے گا اور ترسیلات زر اور مالیاتی نظام میں شمولیت بڑھنے سے بینکوں کے کھاتے بڑھنے کی امید ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی بینکاری نظام کا آؤٹ لک مستحکم ہے اور موڈیز کے مطابق 2020 میں بینکوں کے منافع میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ پاکستانی معیشت میں 1.5% 2021 کی شرح نمو کی طرف واپسی آ سکتی ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان ان ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے جہاں کرونا کی وبا کے اثرات کو کم کرنے کے لیے سماجی تحفظ کے پروگرام کا آغاز کیا گیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت, آسٹریلیا, کوریا, جاپان, تھائی لینڈ اور کئی دیگر ممالک کے برعکس
پاکستان میں فی 1 لاکھ آبادی میں وبا کے کیسز کی شرح کم رہنے کا امکان ہے، اور بھارت، فلپائن، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور سنگاپور جیسے ممالک کے برعکس پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی 2019 کی سطح پر بحال ہونے کے امکانات موجود ہیں، یعنی کہ ان تمام ممالک میں وہ امکانات بالکل بھی موجود نہیں ہیں کہ 2019 کی جو ان کی ترقی چل رہی تھی جی ڈی پی ریشو وہ اس کے مطابق آ جائیں۔ پاکستان کے پاس یہ چانس موجود ہے، شاید اس لیے کہ پاکستان کی جی ڈی پی کی جو ترقی تھی وہ بہت کم تھی، 1.5 تھی۔ بہرحال اس کو پازیٹیو لیا جا رہا ہے، جبکہ ایک اور اچھی خبر جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر 32 ماہ کے بعد جو ہے وہ جو انڈیکس ہے وہ 44,000 کی جو حد ہے وہ عبور کر چکا ہے، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ آنے والے کچھ عرصے کے اندر 55,000 کی حد عبور کر جائے گا۔ بری خبر میں آپ کو دے دوں کہ عالمی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے پیش نظر اوگرا کی جانب سے ارسال کی گئی سمری میں پٹرول کی قیمت میں 11 روپے 95 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل میں 9 روپے 75 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ افسوسناک واقعے کی کہ لائن آف کنٹرول اور شمالی وزیرستان میں دشمنوں کے ساتھ جھڑپ میں پاک فوج کے 4 جوان وطن کے لیے قربان ہو کر شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے ہیں، اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے میں 28 سالہ سپاہی نبیل لیاقت شہید ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان میں دہشت گردیوں کے ساتھ جھڑپ میں 3 جوان جامِ شہادت نوش فرما گئے ہیں، اور پاک فوج نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا تھا وہاں پہ، اور اس دوران 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، اور ہلاک دہشت گرد دھماکہ خیز مواد بنانے کے ماہر تھے۔ جبکہ تیل کی جو قیمتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا بری خبر، اس کے اندر قوی امکان ہے کہ عمران خان اتنی قیمت نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی کافی زیادہ قیمت 6، 7، 8 روپے بڑھانے کا کہا گیا تھا، لیکن اس وقت شاید 1 یا 2 روپے قیمت بڑھی تھی، تو شاید ابھی بھی قیمت ضرور بڑھے گی، 1، 2 یا 3 روپے بڑھے گی۔ کچرے کے اوپر بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے، بڑے بڑے ڈھیر دکھائے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر آج پنجاب کی حکومت نے کہا ہے، میاں اسلم اقبال صاحب نے، کہ جو کچرے کے اوپر جو سابقہ حکومت تھی وہ 5 سے 6 ارب روپیہ جو ہے سالانہ خرچ کر رہی تھی، اور اس کے اوپر سب سے پہلے آ کے علیم خان نے آواز اٹھائی تھی۔ تو ہم یہ کام 1 ارب روپے میں کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت 25 ٹن کچرے میں سے 13 ٹن کچرا اٹھا لیا گیا ہے، بقایا 12 ٹن کچرا جمعے کے روز تک اٹھا لیا جائے گا اور لاہور کچرا فری ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اچھی کوشش ہے کہ اگر آپ 5 ارب روپیہ قوم کا بچا سکتے ہیں تو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر کام میں 1 ارب کا کام 5 ارب پہ پہنچا کے اس ملک کا یہ انجام ہوا ہے۔ بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب عشرت العباد کو ایک طرح سے میسیج دے دیا عمران خان نے کہ جناب آپ نے جو ریفارمز لانی تھیں وہ آپ لانے میں، وہ آپ سجیشنز دینے میں، وہ آپ دستاویزات دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، پروپوزل دینے میں، تو اب آپ مہربانی کریں ذرا جلدی سے دستاویزات دے دیں یا استعفیٰ دے دیں۔ تو اس کے اوپر اسد عمر نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹ ہے، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے لوگوں کو اس کے الٹ کہا ہے کہ جناب آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ عشرت العباد صاحب کیا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو مجھے یاد ہے کہ تقریباً 1 یا 1.5 مہینے پہلے جب عمران خان تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے بڑے ٹاؤنٹ مارا تھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے عشرت العباد کے، عشرت العباد صاحب ہم آپ کی ان سجیشنز کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا۔ ظاہر سی بات ہے کابینہ میں ہونے والی باتوں کو اس طریقے سے لیک تو نہیں کیا جا سکتا، اور تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ڈانٹ ڈپٹ تو چلتی رہتی ہے۔ کئی دفعہ جو مخالف وزراء ہیں وہ بھی اپنے مخالف وزراء کے خلاف غلط خبریں دے دیتے ہیں تاکہ ان کے خلاف ایک میڈیا میں ایک ہوا بنائی جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی کی کہ کیا شاہد خاقان عباسی کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شاہد خاقان عباسی کو پہلے بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پرپوزل جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، پھر یہ خبر آئی کہ انہوں نے اپنی زبان بندی صرف اس لیے کی ہوئی ہے کیونکہ ان کو اجازت چاہیے تھی۔ جب ان کو اجازت دی گئی باہر جانے کی، کہا گیا کہ ان کے بہن اور بہنوئی بستر مرگ کے اوپر ہیں اور ان کو ملاقات کے لیے ہر حال میں جانا ہے، تو اس وقت بھی بڑی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد کابینہ میں بھی اس کی بڑی مخالفت کی گئی کہ ان کو باہر جانے کی اجازت کیوں دی گئی ہے۔ اس حوالے سے محسن بیگ صاحب نے یہ خبر بریک کی تھی کہ کس نے ان کا نام نکلوایا۔ انہوں نے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور انہی کی اجازت سے ان کا نام جو ہے نا ECL سے نکالا گیا اور ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی۔
تو کہا ہی جا رہا ہے کہ جی وہ میسج لے کے آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اب یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کے اندر ہے اس سے میاں نواز شریف پیغام کیوں دیں گے؟ تو اس طریقے سے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ اگر وہ ملتے میاں نواز شریف کو تو جو کوارنٹائن کا پیریڈ ہے 14 دن کا، یا تو ان کو کرنا پڑنا تھا یا ان کو کرنا پڑنا تھا، اس میں معاملات تھوڑے سے الجھ جانے تھے، اس لیے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرچی آئی ہو، لیکن وہ پرچی بھی اتنی زیادہ تگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، 1000 طریقے آ چکے ہیں ڈیفرنٹ چین سے کوئی بھی پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، اور وہ پیغام کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ مریم کے لیے جو صبح شام ان سے فون پہ باتیں کر رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو بس یہ صرف ایک طرح سے ہوا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اصل ایشو سے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو وہ کوئی پیغام لے کے آئے اور نہ ہی ان کی میاں نواز شریف سے کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، اپنے دوستوں اور اعزائے کاربن ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔